So hey, what's up guys, we are back with a new video. This is Shivam. This is Neha and you are watching Beat Blaster. So आपके लिए लेके आ गया पार्ट 31 मोहम्मद सबके लिए। हाँ, और क्या बोलते हैं, फटाफट से सुनते हैं, बाकी बातें हम एंड में ही करेंगे कि रोज का हमारा ये ना, क्योंकि हम रोज ये बना रहे हैं। सो आपको पता है कि रिकैप जो है बता देते हैं मिफ्ताही जी अच्छे से। सो लेट्स सी, हमें तो बाकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पार्ट 31 का, और आप जाके देख सकते हो सारे सारे पार्ट्स, और फिर करते हैं अपनी बाकी बातें डिस्कस। सो करें प्ले जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 31वां हिस्सा यानी पार्ट 31 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 30वें हिस्से में क्या सुना। हमने 30वें हिस्से में सुना कि किस तरह मक्का वालों से परेशान होकर आप बड़ी उम्मीदों के साथ ताइफ शहर तशरीफ ले गए ताकि वहां के लोग आपकी बात माने और खुदा पर ईमान लाए, लेकिन ताइफ वालों से आपको सख्त मायूसी हुई। ताइफ वालों ने बात तो नहीं मानी, लेकिन इतना सताया, इतना मारा कि आप लहूलुहान हो गए। बदन के हर हिस्से से खून निकलने लगा, जूतियां मुबारक खून से रंगीन हो गई, यहां तक कि खुदा की कुदरत को भी जोश आ गया। उन्होंने यानी अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ के फरिश्तों को आपके पास भेजा कि आप सिर्फ हुक्म करें तो ये ताइफ वालों को दो पहाड़ों के बीच पीस कर खत्म कर देगा। लेकिन आपने ताइफ वालों के लिए बद्दुआ नहीं की। फिर आपने मुतिम बिन अदी की पनाह लेकर आप मक्का में आराम से दाखिल हो गए। चलिए आगे सुनते हैं। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 52 साल की थी, एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह तआला की बड़ी बहन हजरत उम्मे हानी के मकान पर सो रहे थे। अचानक मकान की छत फटी, उसमें से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतरे। उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया और आपको साथ लेकर बैतुल्ला यानी खाने काबा तशरीफ ले गए। हतीम के मकाम पर आए। यहां पर हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला और हजरत जाफर पहले से ही सो रहे थे। उस वक्त आप पर भी नींद का बहुत गलबा था, असर था। आप भी यहां आकर दोनों के बीच में लेट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंख लग गई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत मीकाइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको जगाया और आपको जमजम के कुएं के पास लेकर गए। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके सीने को चाक किया यानी फाड़ा और उसमें से दिल निकाल लिया, और फिर सोने के एक तश्त में जो जमजम से भरा हुआ था उसमें डालकर उसको धोया। फिर एक सोने का तश्त आया जो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईमान और हिकमत का वो तश्त आपके दिल पर उलट दिया। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को सीने में रखकर वापस बंद कर दिया जैसे वो पहले था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सवारी लाई गई जिसका नाम बुर्राक था। बुर्राक जन्नत का एक जानवर है जो घोड़े से थोड़ा छोटा और गधे से थोड़ा बड़ा यानी खच्चर जैसा नजर आता है। वो सफेद रंग का था और बहुत ज्यादा तेज रफ्तार था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर सवार हुए और आपके मेराज का सफर शुरू हुआ। सबसे पहले आप ऐसी जगह से गुजरे जहां आपने देखा कि बहुत सारे खजूर के बागात हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपसे कहा कि आप यहां उतरकर 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। आपने उतरकर वहां 2 रकात नमाज पढ़ी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि आपको पता है ये कौन सी जगह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मालूम नहीं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ये यसरब है यानी मदीना तैयबा है, और आपने मदीने में 2 रकात नमाज पढ़ी है जहां पर आप हिजरत करके आने वाले हैं। उसके बाद आप और आगे बढ़े
اور ایک زمین پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے. آپ نے وہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وادی سینا ہے، یعنی شجر موسیٰ کے قریب آپ نے نماز پڑھی ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے، یعنی بات چیت کی تھی. پھر آپ کا سفر اور آگے بڑھا، آپ اور ایک زمین سے گزرے. وہاں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں اتر کر بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے. آپ نے وہاں اتر کر بھی 2 رکعت نماز پڑھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے مدین میں نماز پڑھی، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا گھر تھا. پھر آپ اور آگے بڑھے، پھر ایک اور زمین پر گزرے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے. پھر آپ نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے بیت اللحم میں نماز پڑھی، یعنی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. پھر آپ براق پر سوار ہو کر آگے جا رہے تھے. ایک بڑھیا نے آپ کو دیکھا، اس نے آپ کو آواز دی، آپ کو روکنا چاہا، مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمایا کہ آپ آگے چلیے. اس کی بات نہ سنیں اور اس کی طرف آپ دیکھے بھی نہیں. آپ پھر آگے بڑھیں. آگے آپ کو ایک بوڑھا نظر آیا، اس نے بھی حضور کو آواز دی. حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ آگے چلیے. آپ رکے نہیں، آپ اس کی آواز سنے نہیں. پھر آپ آگے بڑھیں. آگے چل کر آپ کا گزر ایک جماعت پر ہوا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں سلام کیا کہ السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کے سلام کا جواب دیجئے. پھر آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا. پھر آپ آگے بڑھے. جب وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بوڑھی عورت دنیا تھی اور دنیا بوڑھی ہو چکی ہے اور اس کی عمر اب بہت کم رہ گئی ہے، ٹھیک اس بڑھیا کی طرح. اور وہ بوڑھا شیطان تھا جو آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اور وہ جماعت جنہوں نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. پھر آپ براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کے مجمع کو امام بن کر نماز پڑھائی. پھر براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا. پھر وہاں سے آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ آسمانی دنیا کی طرف تشریف لے گئے. راستے میں مختلف آسمانوں پر مختلف نبیوں سے ملاقات ہوئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے آسمان کا دروازہ کھلوایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سب سے پہلے تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے مرحبا کہا، یعنی ویلکم کیا، اور آپ کے سلام کا جواب دیا اور آپ کے نبی ہونے کا اقرار کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دائیں طرف نیک روحیں بتائیں اور بائیں طرف آپ کو بری روحیں بتائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا. دونوں سے ملاقات کی، ان کو سلام. ایک سیکنڈ یار، یہاں سے بیٹری کم ہوگی. بیٹری کم ہے کیونکہ برائٹنس کم ہوگی. کم ہے نا؟ یہ ویڈیو تو نکل جائے گی شاید. اوکے. کیا، دونوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور دونوں نے آپ کو مبارکبادی دی اور آپ کے نبی ہونے کا اقرار کیا. پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکبادی دی اور آپ کے نبی ہونے کا اقرار کیا. پھر چوتھے آسمان پر آپ کو لے جایا گیا.
وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، آپ کو مبارکبادی دی اور آپ کے نبی ہونے کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو 5ویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں پر حضرت ہارون ابن عمران علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، آپ کو مبارکبادی دی اور آپ کے نبی ہونے کا اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، آپ نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، آپ کو مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ لیکن جب آپ وہاں سے آگے بڑھے یعنی جانے لگے تو کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، آپ کو مرحبا کہا، آپ کو مبارکباد دی اور آپ کے نبی ہونے کا اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا، جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بھی حد ختم ہو جاتی ہے، ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے اور کہاں ہے؟ تو دیکھیے، سدرہ عربی میں بیری اور بیری کے درختوں کو کہتے ہیں، یہ تمام مخلوقات کی آخری حد یعنی بارڈر ہے، اس کے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں۔ آپ اس بیری کے درختوں کو دنیا کے بیری کے درخت کے جیسا آپ نہ سمجھے، اس کے ساتھ آپ کمپیر نہ کریں۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم الشان درخت ہے، اس کی جڑیں 6 آسمان تک ہے اور اس کی بلندی 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہے، اس کے پتے ہاتھی کے کان کے جیسے ہیں اور اس درخت کے اوپر آس پاس سنہری تتلیاں منڈلاتی رہتی ہے، اور یہ درخت جنت سے باہر ہے، اور اس درخت کے پاس ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ ان کی اصلی شکل میں اور اصلی حالت میں دیکھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائے جبار جل جلالہ کے دربار میں پہنچایا گیا، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا خاص قرب حاصل ہوا، یعنی آپ اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر وہاں اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان کیا بات چیت ہوئی، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر 50 نمازیں دی، 50 نمازیں فرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی وہ 50 نمازیں لے کر واپس ہوئے۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا ہدیہ، کیا تحفہ دیا، کس چیز کا حکم دیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی خوشی اس کا اظہار فرمایا کہ مجھے 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت بے حد کمزور ہے، اتنی نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی، آپ اللہ کے پاس واپس جائیں اور کچھ تخفیف کر کے لائیں، یعنی کچھ کم کر کے لائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی طرف دیکھا، جیسے ان سے مشورہ لینا چاہتے ہو کہ کیا کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور آپ چاہے تو آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں واپس گئے اور آپ نے 5 یا 10 نمازیں کم کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر حضرت موسیٰ نے اور کم کرنے کا مشورہ دیا، آپ پھر اللہ کے دربار میں گئے، پھر کم کر کے لائے، ایسا کرتے کرتے صرف 5 رہ گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی کم کرنے کا مشورہ دیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اب اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اب 5 نمازوں پر خوش ہوں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دودھ اور شراب پیش کی گئی. آپ نے دودھ کو پسند فرمایا. آپ سے کہا گیا کہ آپ نے فطرت کو پا لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی, وہاں کا دورہ کرایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے داروغہ مالک کو دیکھا جو نہ ہنستا تھا نہ اس کے چہرے پر کوئی خوشی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کو بھی دکھایا گیا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹ کی طرح بڑے بڑے ہیں اور وہ اپنے منہ میں پتھروں کے ٹکڑے جیسے انگارے اپنے منہ میں ٹھوس رہے ہیں, چلا رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, اور وہ انگار کے ٹکڑے ان کے پیٹ میں جا کر پاخانے کے راستے سے باہر نکل رہے ہیں اور وہ مسلسل اسی عذاب میں مبتلا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاروں کو بھی دیکھا کہ ان کے سامنے تازہ گوشت تھا لیکن وہ سڑا ہوا چیتھڑے والا گوشت اور بدبودار گوشت کھا رہے تھے. پھر آپ نے زانی عورتوں کو بھی دیکھا جو زنا کی وجہ سے حاملہ ہو گئی تھی. ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑے کانٹے چبا کر انہیں زمین و آسمان کے درمیان لٹکایا ہوا تھا. پھر آپ کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے. وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو ان ناخنوں سے کھرچ رہے تھے, چھیل رہے تھے. حضرت جبریل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے تھے, یعنی غیبت کرتے تھے, لوگوں کے پیٹھ کے پیچھے ان کی برائی کرتے تھے. پھر آپ نے دیکھا کہ ایک نہر میں کچھ لوگ تیر رہے ہیں اور ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ادھر سے ادھر نہیں ہو پا رہے ہیں اور وہ پتھروں کا نوالا بنا بنا کر کھا رہے ہیں. آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو حضرت جبریل نے بتایا کہ یہ وہ سود خور ہے, بیاج کھانے والے رشوت خور لوگ ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے اور کچلنے کے بعد پھر وہ جیسے کہ ویسے ہو جاتے, اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا, کبھی ختم نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے بتایا کہ یہ فرض نمازوں میں سستی کرنے والے لوگ ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر سے ہوا کہ جن کی شرمگاہوں میں آگے اور پیچھے چیتھڑے لٹکے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح چر رہے تھے, یعنی جہنم کے پتھر کھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن میں مرد اور عورتیں دونوں شامل تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت تھا اور ایک ہانڈی میں سڑا ہوا بدبودار گوشت تھا, لیکن وہ لوگ سڑا ہوا اور بدبودار گوشت ہی کھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال عورتیں تھی پھر بھی وہ غیر عورتوں کے پاس جاتے تھے اور ان کے ساتھ رات گزارتے تھے, اور ان میں وہ عورتیں بھی ہیں جن کے پاس حلال شوہر تو تھے لیکن پھر بھی یہ بدکاری اور زناکاری کرتی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ لوگوں پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کے کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں. جب زبانیں اور ہونٹ کٹ جاتی ان کو تکلیف ہو جاتی, پھر وہ صحیح سالم ہو جاتے جیسے پہلے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب اور وہ مقرر ہے, وہ بیان کرنے والے ہیں جو دوسروں کو تو نصیحت کرتے تھے مگر خود عمل نہیں کرتے تھے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. پھر آپ نے جنت کو دیکھا, جنت کے محلات کو دیکھا, وہاں کی نہروں کو دیکھا, وہاں کے باغات کو دیکھا, وہاں کی خوشبو کو سونگھا. آج کے لیے اتنا کافی ہے. آج کے اتنا کافی ہے اور یہ بہت زیادہ ڈراونا ہے. بہت کمال کا یہ بیان تھا اور بہت ہی کمال کی باتیں گئی انہوں نے. کئیوں کے ناخن تانبے کے تھے, اپنے آپ کو وہ کر رہے تھے, کئیوں کی جیب کو کاٹ دیا گیا, کئیوں کو جو ہے سڑا گلا گوشت کھانے کو ملا نا. اور مطلب یہ بہت ہم نے آئی تھنک پہلے بھی سنا ہے کہ شاید ایک بار پہلے بھی ہوا جب ان کا دل صاف کیا گیا. ہاں یہ والا پارٹ, ہاں تب چھوٹے تھے, اب دوبارہ سے یہ پارٹ دوبارہ سے کیا گیا ہے نا. اس کے بعد پھر ان کو لے کے گئے وہ وہاں پہ جو بھی پرانے مطلب پہلے والے پروفٹ تھے, حضرت موسیٰ, حضرت ابراہیم,
اور پھر انہوں نے مطلب اچھا یہاں سے ہوئی ہے 5 وقت کی نماز فضل. پہلے 50 وقت تھی, 50 وقت کی انہوں نے کہا کہ میری امت اتنی نہیں پڑھ پائی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ اتنی نہیں پڑھ پائے گی تمہاری امت, تم کم کرو. پھر 40 کی ہوئی, پھر 30 کی ہوئی, پھر لاسٹ میں کہ 5 وقت کی ہوئی ہے. ہاں اگر 50 کی ہوتی تو کس نے پڑھنی تھی, مطلب پڑھنا ہے تو پڑھنی تھی, پر بہت زیادہ ٹائم لگا کرنا تھا. سو بہت ہی ایک سوچ سمجھ کے تب بھی ڈیسیزن دیے جاتے تھے نا. سو صحیح تھا. سو یہ تھی. اب جنت کا ہم دور دیکھیں گے کہ کب ہوئے گا, نیکسٹ پارٹ میں آئے گا. سو ویٹ کرتے رہنا آپ جنت کے دور کے لیے. سو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. باقی چینل کو سبسکرائب کر دو. یہ والا پارٹ کس کو اچھا لگا, ریئیکشن کس کو اچھا لگا وہ کمنٹ کر کے ضرور بتانا. جو باتیں اچھی نہیں لگی وہ بھی کمنٹ کر کے بتانا, سو دیٹ ہم مطلب کور اپ کرتے جائیں جو بھی چیزیں مطلب آپ کو صحیح لگتی ہے. سو باقی فی الحال ویڈیو میں اتنا تھا گائز. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.